Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section online class first year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Said, your English teacher, with another lecture. I hope you all are fine and healthy and enjoying yourselves. With the prayers and best wishes for you all, let's start today's lecture. We'll discuss lesson number 13 of English book 1 short stories. The name of the short story is God be praised یعنی الحمدللہ. یہ ایک بہت ہی پرسوز اور فکر انگیز شارٹ سٹوری ہے جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گاڈ بی پریزڈ ایک لینتھی لیسن ہے، اس لیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو لیکچر کے ویڈیو پروگریس بار میں پیج نمبرز ایڈ کر دیے ہیں. آپ کسی مخصوص پیج کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کرسر ویڈیو پروگریس بار پہ لے کے جائیے تو پیج نمبرز ڈسپلے ہونا شروع ہو جائیں گے. آج ہم پیج نمبر 79 سے سٹارٹ کریں گے. سو لیٹس سٹارٹ. God be praised has been written by Ahmad Nadeem Kasmi. Ahmad Nadeem Kasmi was a great poet, journalist, literary critic, dramatist, and short story writer. He was born in a small village Anga in Khushab district. Like Munshi Premchand, Ahmad Nadeem Kasmi penned down the rural Punjab in his fictional stories beautifully. He also won the awards of the Pride of Performance and Sitara-e-Imtiaz for his literary work. عزیز طلباء و طالبات، احمد ندیم قاسمی افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے شاعر جن کی شاعری میں بہت سچائی اور خلوص شامل ہے کہ آج پاکستان کا کوئی بھی قومی تہوار آپ کے اس شعر کے بغیر ادھورا لگتا ہے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اللہ تعالیٰ احمد ندیم قاسمی کو غریق رحمت کرے. Now dear students, let's discuss the brief summary of today's short story, God be praised. In God be praised, Ahmad Nadeem Kasmi depicts Maulvi Abul Barakat alias Abul, alias عرف کو کہتے ہیں، المعروف کو کہتے ہیں, who is a simple Maulvi in a small village mosque. He enjoys a comfortable life before his marriage, but growing children and low income bring miseries in his life. His prayers become intense and prolonged to get a suitable match for his daughter Mehrun Nisa. Chaudhry Fateh Dad, the head of the village, always supports him with eatables and clothes. At last, Mehrun Nisa is married to Shamim Ahmad with splendor. It gives us a message that we should have firm faith in Allah Almighty for all the necessities and requirements of life. At the same time, this lesson also gives us a message that we should also raise our voice against the dowry system. Dear students, page number 79 of your textbooks, God be praised. فرسٹ پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بیفور ہز میرج، مولوی ابو البرکات ایلیس ابول، ایلیس مینس المعروف، یوزڈ ٹو لیو ان کمفرٹ، کمفرٹ مینس ایز، ایون پمپ، پمپ مینس سپلینڈر. شادی سے پہلے مولوی ابو البرکات المعروف ابول آرام دہ بلکہ شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے. On his head he wore a light brown turban. اپنے سر پر وہ ہلکے خاکی رنگ کی ایک پگڑی پہنتے تھے. لائٹ براؤن کو آپ بادامی رنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے سر پر وہ بادامی رنگ کی ایک پگڑی پہنتے تھے، known as مشہدی لنگی، جو کہ مشہدی لنگی کے نام سے جانی جاتی تھی. یہ لائٹ براؤن، وٹ از دا کلر آف ٹربن، تو یہ ایک ایم سی کیو ہے. اسی طرح وٹ واز دا ٹربن نون ایز مشہدی لنگی، اس کا آنسر ہوگا. یہ دونوں امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی.
اپنے سر پر وہ ہلکے خاکی رنگ کی ایک پگڑی پہنتے تھے جو کہ مشہدی لنگی کے نام سے جانی جاتی تھی، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی۔ The gilded tip of his cap، gilded means golden، ان کی ٹوپی کی چمکدار چوٹی، ٹپ مینس چوٹی، used to shine brightly، خوب چمکتی تھی، over the turban، پگڑی کے اوپر، پگڑی کے اوپر ان کی ٹوپی کی چمکدار چوٹی خوب چمکتی تھی۔ He always carried a walking stick، وہ ہمیشہ ایک چھڑی اٹھائے ہوتے تھے، a sort of scepter، جو کہ ایک قسم کا عصا تھا، scepter means stick، کلب جسے آپ ڈنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، with decorative ornamental، سجاوٹی، bands of brass and gilt، وہ ہمیشہ ایک چھڑی اٹھائے ہوتے تھے جو کہ پیتل اور سنہری پتھروں کے کڑوں سے مزین ایک قسم کا عصا تھا۔ For his hair he used fragrant oil، fragrant means scented، perfumed، خوشبودار تیل۔ یہ ایک امپورٹنٹ MCQ بھی ہے، what did he use for his hair؟ For his hair he used fragrant oil، اپنے بالوں میں وہ خوشبودار تیل استعمال کیا کرتے تھے۔ Its sweet pungent smell، pungent means sharp، strong، lingered in the village lanes، lingered means remained in the village lanes whenever he walked through them، اس کی تیز میٹھی خوشبو ان گلیوں میں ٹھہر جاتی جن میں سے وہ گزر کے جاتے تھے۔ مولوی ابول had slightly bulging eyes، bulging means projecting، مولوی ابول کی آنکھیں قدرے ابھری ہوئی تھیں۔ on his fingers he wore silver rings، یہ امپورٹنٹ MCQ ہے، what type of rings he used for his fingers؟ on his fingers he wore silver rings with large turquoise stones، وہ اپنی انگلیوں میں بڑے بڑے فیروزے کے نگینوں والی چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ These rings came off his fingers 5 times a day before ablutions، ablutions means وضو، یہ انگوٹھیاں ان کی انگلیوں سے دن میں 5 مرتبہ وضو سے پہلے اتاری جاتی تھیں۔ and yet no change was ever observed، اور پھر بھی ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی in the order in which they were worn، اس ترتیب میں جس ترتیب کے ساتھ ان کو پہنا جاتا تھا۔ یہ ان کی انگلیوں سے دن میں 5 مرتبہ وضو سے پہلے اتاری جاتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کے پہننے کی ترتیب میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ یہ پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایوری عید آفٹر ہز سرمن، سرمن مینس ایڈریس، خطبہ، تقریر۔ Whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees، devotees means believers، نیاز مند۔ ہر عید کے موقع پر ان کے خطبہ کے بعد جب نیاز مندوں کی طرف سے اکٹھے کیے گئے 150 روپے سے 200 روپے کا سوتی تھیلا happened to fall with the thud، thud means thumb، ایک دھب کی آواز کے ساتھ گرتا، یعنی وہ تھیلا جس میں 150 روپے سے 200 روپے تک اکٹھے کیے جاتے تھے، اور یہ اس وقت جو نماز پڑھنے آتے تھے عید کی، وہ نیاز مند ان کو وہ دیتے تھے۔ تو کیا ہوتا؟ ہی ڈسٹریبیوٹیڈ allocated 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers عبادت کرنے والے یعنی نمازی، تو وہ نمازیوں کی موجودگی میں ہی 40 سے 50 روپے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے، تقسیم کر دیتے among the needy and the poor of the village، گاؤں کے ضرورت مندوں اور غریبوں میں۔ اس کو ہم ایک مرتبہ با محاورہ ترجمہ پھر کرتے ہیں۔
ہر عید کے موقع پر ان کے خطبہ کے بعد جب نیازمندوں کی طرف سے اکٹھے کیے گئے 150 سے 200 روپے کا سوتی تھیلا ایک دھب کی آواز کے ساتھ گرتا تو وہ نمازیوں کی موجودگی میں ہی 40 سے 50 روپے گاؤں کے ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آفٹر ایچ سچ ایکٹ، ہر ایسے عمل کے بعد ہی یوزڈ ٹو سے، وہ کہا کرتے تھے، پلیز ڈونٹ پرے فار می، مہربانی کر کے میرے لیے دعا نہ کیا کریں۔ ریممبر دا بینیولنٹ آل مائٹی اللہ، بینیولنٹ مینس کائنڈ، اس رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔ اف ہی کریٹس انسیکٹس ان اسٹونس، اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ پتھروں میں کیڑوں کو پیدا کرتا ہے، ہی یعنی اللہ تعالیٰ سپلائز دیئر فوڈ دیئر ٹو، تو وہ ان کو وہاں خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ اگر وہ پتھروں میں کیڑوں کو پیدا کرتا ہے تو وہ ان کو وہیں خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ پلیز ڈو ناٹ بلیس می، براہ مہربانی مجھ پر مہربانی نہ کیا کریں۔ وٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا ہے؟ ہیلتھ، پیس آف مائنڈ، فریڈم آف کیئر، کیئر مینس وریز، صحت، ذہنی سکون، بے فکری۔ I have everything one can desire، میرے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جس کی کوئی انسان خواہش کر سکتا ہے۔ I don't need anything more from his unlimited، unlimited means boundless treasure، خزانہ of divine blessings، divines رحمانی، blessings نعمتیں، مجھے اس کے رحمانی نعمتوں کے بیش بہا خزانے سے، لامحدود خزانے سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ Like the children who came in quick succession، succession means sequence، جس تیزی سے یکے بعد دیگرے بچے پیدا ہوئے۔ the times too had changed fast، وقت بھی اسی تیزی سے تبدیل ہو گیا۔ جس تیزی سے یکے بعد دیگرے بچے پیدا ہوئے، وقت بھی اسی تیزی سے تبدیل ہو گیا۔ A pair of shoes for his first born مہر النساء، یہ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ فرسٹ بورن کون تھی؟ مہر النساء۔ مہر النساء was his eldest daughter۔ سب سے پہلی بیٹی مہر النساء کے جوتے had cost him 1 rupee، جو انہوں نے 1 روپے میں خریدے تھے۔ for his youngest daughter، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی، he was now asked to pay 6 rupees for a pair، اس کے جوتوں کے لیے اب انہیں 6 روپے ادا کرنے کو کہا گیا تھا۔ سب سے پہلی بیٹی مہر النساء کے جوتے جو انہوں نے 1 روپے میں خریدے تھے، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتوں کے لیے اب انہیں 6 روپے ادا کرنے کو کہا گیا۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے، 6 rupees۔ When he complained، جب انہوں نے شکوہ کیا، the shoemaker said، تو موچی بولا، مولوی جی I didn't charge more for your sake، مولوی جی میں نے آپ کی خاطر زیادہ پیسے نہیں مانگے۔ had it been someone else، اگر کوئی اور ہوتا، I could easily have wangled، wangled obtained، بٹورنا، حاصل کرنا، 10 rupees، تو میں آسانی سے 10 روپے بٹور سکتا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں آسانی سے 10 روپے بٹور سکتا تھا۔ The cost of leather has gone sky high، چمڑے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ Prices have risen so suddenly، قیمتیں اس قدر اچانک بلند ہوئی ہیں۔ That it seems، ایسے لگتا ہے، as though all the cows and buffaloes in the country، کہ ملک کی تمام گائیں اور بھینسیں have been dispatched، dispatched means sent، shipped، کارگو کی شکل میں بھیج دی گئی ہیں، to the Mount Caucasus، کوہ کاف کی جانب۔ Mount Caucasus is there in Russia۔ قیمتیں اس قدر اچانک بلند ہوئی ہیں کہ گویا یوں لگتا ہے کہ ملک کی تمام گائیں اور بھینسیں کوہ کاف بھیج دی گئی ہیں۔ My cost price is 512، میری لاگت 5 روپے 12 آنے ہے۔
بلیو می، میرا یقین کریں، مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز، میرا منافع صرف 4 آنے ہیں. کمان مولوی جی، چلیے مولوی جی، ڈو ناٹ لک ڈسپوائنٹڈ، ڈسپوائنٹڈ اپسیٹ، آپ افسردہ نہ ہوں، اینڈ پرے اور دعا کریں، ڈونٹ گیو می ایون دیٹ 4 آناز بٹ، مجھے وہ 4 آنے بھی نہ دیں. چلیے مولوی جی، افسردہ نہ ہوں اور دعا کریں اور مجھے 4 آنے بھی نہ دیں. I will charge only what I have spent for these dainty shoes. Dainty means delicate, fine, pretty. dainty پرپل کلر میں ہے تو یہ آپ کی ایم ڈی کیٹ وکیبلری میں شامل ہے. اس کے زیادہ سے زیادہ سینونیم اور اینٹونیم کلیکٹ کیجئے. اور ڈینٹی کا سینونیم جو ڈیلیکیٹ ہے یہ بھی آپ کی ایم ڈی کیٹ وکیبلری میں شامل ہے. I will charge only what I have spent for these dainty shoes. میں صرف اتنے پیسے ہی لوں گا جتنے میں نے ان نازک جوتوں پہ خرچ کیے ہیں. If I am lying, اگر میں جھوٹ بولوں, the curse of Allah be on me, مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, and may I be drowned in some pond, اور میں کسی جوہر میں ڈوب مروں, may I even be deprived of a decent burial, اور مجھے ڈھنگ سے دفن ہونا بھی نصیب نہ ہو. This is an important paragraph for translation. If it were possible to get the necessities of life, necessities, requirements, provisions, زندگی کی ضروریات, from the heavens, heavens سے یہاں مراد آسمان ہے, through prayers, دعاؤں کے ذریعے. اگر دعاؤں کے ذریعے آسمان سے زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنا ممکن ہوتا, مولوی ابول would have prayed to Allah, تو مولوی ابول اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے for a pair of shoes for his عمدہ, اپنی عمدہ کے جوتوں کے لیے, the youngest in the family, جو خاندان میں سب سے چھوٹی تھی. اگر آسمان سے دعاؤں کے ذریعے زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنا ممکن ہوتا تو مولوی ابول خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی عمدہ کے جوتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. At night he consulted his wife, رات کے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا, but instead of replying, لیکن جواب دینے کی بجائے, she silently lifted a corner of the quilt. کوئلٹ کہا جاتا ہے رضائی وغیرہ کو, بلینکٹ, کورلیٹ, تو انہوں نے خاموشی سے لحاف کا ایک کونا اٹھا دیا, ٹو ایکسپوز عمدۃ النساز اسمال بیئر فیٹ, عمدۃ النساء کے ننھے منھے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے. لیکن جواب دینے کی بجائے اس نے عمدۃ النساء کے ننھے منھے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے لحاف کا کونا اٹھا دیا. Seeing those dainty feet, ان نرم و نازک پاؤں کو دیکھ کر مولوی ابول burst into tears like a child, مولوی ابول ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. نیکسٹ ڈے, اگلے دن, آفٹر ہز مارننگ پریئرس, مارننگ پریئر سے مراد فجر کی نماز ہے, اور نماز کے لیے عموماً پریئرس یوز ہوتا ہے, آئی مین پلورل. اگلے دن نماز فجر کے بعد ہی وینٹ ٹو دا شو میکر, وہ موچی کے پاس گئے, اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز, اور انہیں 5 روپے 12 آنے ادا کر دیے. یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی ہے کہ جوتوں کی پرائس کتنی تھی. اینڈ باٹ دا شوز, اور جوتے خرید لیے. اگلے دن نماز فجر کے بعد وہ موچی کے پاس گئے اور اسے 5 روپے 12 آنے دے کر جوتے خرید لیے. لیونگ ہز شاپ, اس کی دکان سے رخصت ہوتے وقت, ہی واؤڈ, انہوں نے عہد کیا, پرومسڈ اس کا سینونیم ہو سکتا ہے, ود اللہ ایز ہز وٹنس, اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کر انہوں نے عہد کیا, نیور ٹو یوز دا پاؤڈر ٹبیکو, پاؤڈر ٹبیکو سے مراد نسوار ہے جو اکثر پٹھان کھاتے ہیں, دیٹ ہی لوڈ, جو انہیں بہت پسند تھی. اس کی دکان سے رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو
گواہ بنا کر عہد کیا کہ وہ اپنی پسندیدہ نسوار کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ وین مہرون ریچڈ دی ایج آف 14، جب مہرون 14 برس کی ہو گئی، مولوی ابوال's پریئرز بیکیم انٹینس پرسوس، پیشنیٹ، سٹرانگ اینڈ پرولونگڈ، طویل، لینتھی۔ جب مہرون 14 برس کی ہو گئی تو مولوی ابوال کی دعائیں پرسوز اور طویل ہو گئیں۔ ڈیورنگ رمضان ہی لیڈ دا نائٹلی تراوی پریئرز ایز یوزول، رمضان کے دوران انہوں نے حسب معمول رات کی نماز تراوی کی امامت کی، بٹ دا سیم مولوی ابوال who never had made a single mistake، لیکن وہی مولوی ابوال جنہوں نے کبھی ایک غلطی بھی نہیں کی تھی، began straying، بھٹکنا، wander away from one surah of the Holy Quran to another، وہ قرآن پاک کی ایک صورت سے بھٹک کر دوسری صورت میں نکلنے لگے۔ لیکن وہی مولوی ابوال جنہوں نے کبھی ایک غلطی بھی نہیں کی تھی، وہ قرآن پاک کی ایک صورت سے بھٹک کر دوسری صورت میں نکلنے لگے۔ sometimes unconsciously unintentionally، بے خیالی میں، بے دھیانی میں، he repeated the same chapter twice in the same part of prayer، کبھی کبھار بے خیالی میں وہ ایک ہی رکعت میں ایک صورت کو دوسری مرتبہ پڑھ جاتے۔ once when چودھری فتح داد the member of the district board reprimanded scolded reproached، اس کا سینونیم criticized بھی ہو سکتا ہے، سرزنش کرنا، ڈانٹنا، تنقید کرنا، him for a mistake۔ ایک مرتبہ جب ضلعی بورڈ کے ممبر چودھری فتح داد نے ان کی کسی غلطی پر سرزنش کی، مولوی ابوال felt like shouting means yelling back at him، تو مولوی ابوال کے جی میں آیا کہ ان سے چلا کے کہیں you have a whole row of boys چودھری صاحب، آپ کے ہاں لڑکوں کی ایک قطار ہے چودھری صاحب، had you been blessed with a daughter، اگر آپ کے ہاں بھی بیٹی ہوتی then you would understand، تب آپ سمجھتے why I repeated a chapter of the holy book twice، کہ میں قرآن پاک کی ایک صورت کو کیوں دہرا جاتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی ایک بیٹی سے نوازا گیا ہوتا تو تب آپ سمجھتے کہ میں قرآن پاک کی ایک صورت کو کیوں دہراتا ہوں۔ Dear students, yet another paragraph important for translation. But Chaudhry Fateh Dad's censure means criticism, reproach, تنقید، سرزنش was purely religious، لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش خالصتاً مذہبی تھی۔ یہ امپورٹنٹ MCQ بھی ہے۔ his censure was purely religious۔ why؟ ورنہ he was the same rich pious Muslim, the head of the village، ورنہ یہ وہی امیر نیک مسلمان گاؤں کے نمبردار تھے، یعنی چودھری فتح داد گاؤں کے نمبردار بھی تھے۔ who every evening for years، جو سال ہا سال سے ہر شام had been sending مولوی صاحب home baked bread، جو مولوی صاحب کو گھر کی پکی ہوئی روٹی بھجواتے آ رہے تھے، smeared، چپڑی ہوئی، smeared with گھی سے چپڑی ہوئی، coated، اینڈ این ارتھن باؤل آف دال، اور دال کا ایک پیالہ۔ لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش خالصتاً مذہبی تھی، ورنہ یہ وہی امیر نیک مسلمان گاؤں کے نمبردار تھے جو سال ہا سال سے ہر شام مولوی صاحب کے ہاں گھی سے چپڑی ہوئی گھر کی پکی ہوئی روٹی اور دال کا ایک پیالہ بھجواتے آ رہے تھے۔ He was very regular in his offering، اپنی اس نیاز پر وہ بڑی پابندی کرتے تھے۔ If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed، اگر کسی وجہ سے شام کے کھانے کی اس روزانہ کی نیاز میں تاخیر ہو جاتی، delayed، late، چودھری فتح داد would carry it himself، تو چودھری فتح داد بذات خود اسے لے کے آتے to مولوی ابوال's house، مولوی ابوال کے گھر، تو چودھری فتح داد بذات خود اسے لے کے مولوی ابوال کے گھر آتے and apologize،
اور معذرت کرتے، سے سوری فار دا ڈیلے، اس تاخیر پر، سیئنگ یہ کہہ کر، اگر کسی وجہ سے شام کے کھانے کی اس روزانہ کی نیاز میں تاخیر ہو جاتی تو چودھری فتح داد بذات خود اسے لے کے مولوی ابول کے گھر آتے اور یہ کہہ کر اس تاخیر پر معذرت کرتے، آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی مجھے انتہائی افسوس ہے، مائی وائف از انویل، میری بیوی بیمار ہے، سو دا میڈ ہیز کوکڈ دا فوڈ، لہٰذا نوکرانی نے کھانا پکایا ہے۔ He sincerely, honestly considered the daily gift to مولوی ابول۔ وہ مولوی ابول کے اس روزانہ کے تحفے کو بڑے خلوص سے سمجھتے تھے، a part of his daily worship، اپنی روزانہ کی عبادت کا حصہ، اپنی روزمرہ کی عبادت کا حصہ سمجھتے تھے۔ وہ مولوی ابول کے اس روزانہ کے تحفے کو بڑے خلوص سے اپنی روزمرہ کی عبادت کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ کانشیس آف، اویئر آف، احساس کرتے ہوئے، آگاہ ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے، آف دی ایور انکریزنگ رسپانسبلٹی آف ہر ہسبینڈ، اپنے خاوند کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے، زیب النساء مولوی ابول کی وائف تھیں۔ ٹو ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ینگ گرلز، نے بھی چھوٹی بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، آف دا ولیج دا ہولی قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے خاوند کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے زیب النساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آن تھرسڈے، جمعرات کو، یہ ایک امپورٹنٹ MCQ بھی ہے، وین ایچ آف دا گرلز، جب ہر بچی براٹ اے اسمال پورشن آف شوگر، پورشن ہیئر مینس بٹ، تھوڑی سی شکر لے کے آتی، آن بریڈ، روٹی کے اوپر رکھ کر، زیب النساء وڈ ارینج فار ایٹ لیسٹ 2 baskets، تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا بندوبست کرتی۔ جمعرات کو جب ہر بچی روٹی کے اوپر تھوڑی سی شکر رکھ کے لے کے آتی تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا بندوبست کرتیں۔ These small baskets were used، یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں استعمال کی جاتیں، ٹو اسٹور، جمع کرنے کے لیے، morsels of home baked bread، گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی۔ But there was yet another problem، لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا، besides bread to fill their bellies، اپنے پیٹ کو روٹی سے بھرنے کے علاوہ، they also needed clothes to cover their bodies، انہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی۔ چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول، چودھری فتح داد مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتے تھے، once a year، سال میں ایک مرتبہ، after every harvest، ہارویسٹ فصل کی کٹائی، ریپ اس کا سینونیم ہے، ہر فصل کی کٹائی کے بعد۔ چودھری فتح داد سال میں ایک مرتبہ ہر فصل کی کٹائی کے بعد مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ امپورٹنٹ MCQ بھی ہے کہ when he sent clothes to مولوی ابول، whenever these clothes came، جب کبھی یہ کپڑے آتے، a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house، جب کبھی یہ کپڑے آتے تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی ایک دکان کھل جاتی۔ زیب النساء کیا کرتی؟ زیب النساء with the assistance means help of مہرن and زبدہ and شمسن، زیب النساء مہرن، زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ would cut them into smaller outfits means dresses for the younger kids، تو وہ ان کو کاٹ کر چھوٹے بچوں کے لباس بنا دیتی۔
جب کبھی یہ کپڑے آتے تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی ایک دکان کھل جاتی۔ زیب النساء مہرن اور زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ انہیں کاٹ کر چھوٹے بچوں کے لباس سی دیتی۔ If he ever received some extra money، اگر کبھی انہیں زائد رقم مل جاتی، this bonus would usually be locked up in a tin box، تو یہ زائد رقم ٹین کے ایک ڈبے میں بند کر دی جاتی۔ یہ بھی ایک MCQ ہے کہ وہ اپنی زائد رقم کہاں رکھتے تھے۔ With the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the appetites of the children increased۔ Appetites means hunger، بچوں کی بھوک بڑھ گئی۔ مولوی ابول was caught in the whirl of life، مولوی ابول زندگی کے بھنور میں پھنس کے رہ گئے، زندگی کے گرداب میں پھنس کے رہ گئے۔ Time had not been kind to him، وقت اس پر مہربان نہیں رہا تھا۔ The hair around his temples had become silvery white، اس کی کن پٹیوں کے ارد گرد بال چاندی جیسے سفید ہو چکے تھے۔ The grip of his teeth on his gums، gums means latexes، ان کے مسوڑوں پر ان کے دانتوں کی گرفت had for long been loose، عرصہ ہوا ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ ان کے مسوڑوں پر ان کے دانتوں کی گرفت عرصہ ہوا ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ But his voice remained resonant، resonant means گونجدار، rich، resounding، echoing، لیکن ان کی آواز گونجدار رہی۔ However sometimes that too quivered، quivered means trembled، لرزش آ جانا، تاہم کبھی کبھار اس میں بھی لرزش آ جاتی تھی۔ یہ دو ورڈ quivered اینڈ resonant پرپل کلر میں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی MD CAT وکیبلری میں شامل ہیں، اس لیے ان کے زیادہ سے زیادہ سینونیم اور اینٹونیم کلیکٹ کیجئے، اور یاد رکھیں ان کے اسپیلنگس یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چودھری فتح داد was the only one who knew the reason، چودھری فتح داد ہی وہ واحد آدمی تھے جو اس وجہ کو جانتے تھے۔ مولوی ابول had once opened his heart to him، ایک مرتبہ مولوی ابول نے ان کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا، ان کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ about a suitable match، match here means proposal for مہرن، مہرن کے مناسب رشتے کے لیے۔ ایک مرتبہ مولوی ابول نے مہرن کے مناسب رشتے کے لیے ان کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا۔ The Chaudhry carefully considered the eligibility، suitability of all the young men of the village، چودھری نے گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت کے بارے میں بڑی احتیاط سے غور و فکر کیا۔ There were some whom he found suitable، appropriate، کچھ نوجوان ایسے تھے جو انہیں مناسب بھی لگے۔ بٹ دا ٹربل واز دیٹ، لیکن مسئلہ یہ تھا ایوری ون ان دا کمیونٹی نیو مولوی ابول ویل، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں ہر کوئی مولوی ابول کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ چودھری فتح داد ٹرائیڈ ٹو نیگوشیٹ ڈسکس ٹاک ود a couple of elders، چودھری فتح داد نے چند ایک بزرگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، بٹ all of them drew back، لیکن تمام ایسے پیچھے ہٹ گئے as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers، جیسے کہ پھولوں کی کیاری سے اچانک میں شہد کی مکھیاں نکل آتی ہوں۔ چودھری فتح داد نے چند ایک بزرگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو وہ یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے پھولوں کی کیاری سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آتی ہوں۔ الٹیمیٹلی آخر کار، ایٹ لاسٹ، فائنلی، مولوی ابول's and زیب النساء's prayers bore fruit proved successful، کامیاب ثابت ہوئیں۔ آخر کار مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں پوری ہو گئیں۔ آپ ینگ مین فرام دا ولیج، گاؤں سے ایک نوجوان who had gone away، جو دور چلا گیا تھا،
came back, واپس آ گیا, and opened a small cloth shop, اور ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھولی. گاؤں سے ایک نوجوان جو دور چلا گیا تھا واپس آ گیا اور کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی. He called himself شمیم احمد, اس کا نام شمیم احمد تھا, یا وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا. He was the only son of a حافظ, وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. An important MCQ, the only son of a حافظ. After the death of his father, اپنے والد کی وفات کے بعد, خدا یار tried to follow his footsteps, خدا یار نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. When he was about 16, جب وہ تقریباً 16 برس کا ہو گیا, he went away to the city, leaving his old mother behind. جب وہ 16 برس کا ہو گیا تو اپنی بوڑھی والدہ کو پیچھے چھوڑ کر وہ شہر چلا گیا. Later they learnt, بعد میں معلوم ہوا, that he had worked in the house of a head clerk, کہ اس نے کسی ہیڈ کلرک کے گھر میں ملازمت کر لی ہے. After which, جس کے بعد, he had managed کا سنونیم ہوگا accomplished, administered, to open a small shop on a footpath. جس کے بعد اس نے فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی. where he began selling cut pieces, جہاں اس نے کپڑے کے کٹ پیس بیچنا شروع کر دیے. After saving some money and gaining experience in the business, کچھ رقم جمع کر لینے اور کاروبار کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد, he returned to the village, وہ گاؤں پلٹ آیا, وہ گاؤں لوٹ آیا. He then begged مولوی ابول, تب اس نے مولوی ابول سے درخواست کی. begged کا سنونیم requested ہو سکتا ہے. and bless his shop by becoming his first customer, کہ اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کو خیر و برکت بخشیں. اس نے تب مولوی ابول سے درخواست کی کہ اس کی دکان کا افتتاح کریں اور اس کا پہلا گاہک بن کر دکان کو خیر و برکت بخشیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اناگوریٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹ، اوپن. یہ پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیٹ ڈے in order not to disappoint his erstwhile disciple. Erstwhile, former. Disciple means pupil, student, شاگرد. اس دن اپنے سابقہ شاگرد and his aged mother اور اس کی بوڑھی والدہ کو مایوس نہ کرنے کے لیے، یا اس دن اپنے سابقہ شاگرد اور اپنی بوڑھی والدہ کا دل رکھنے کے لیے مولوی ابول took a momentous decision. مومنٹس مینس امپورٹنٹ، ہسٹورک. مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا، ایک تاریخی فیصلہ کیا. اس دن اپنے سابقہ شاگرد اور اس کی بوڑھی والدہ کا دل رکھنے کے لیے یا اسے مایوس نہ کرنے کے لیے ایک اہم فیصلہ مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا. He went to his wife and said, وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور بولے, شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کروں. If you agree, اگر آپ اتفاق کریں, let us buy a piece of cloth for Mehrun suit. اگر آپ اتفاق کریں یا اگر آپ کہیں تو ہم مہرون کے لباس کے لیے ایک کپڑا خرید لیں. In any case, we will need it for her dowry. Dowry means wedding gift. بہرحال اس کے جہیز کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. My purchase in the presence of the entire village may impress them. پورے گاؤں کی موجودگی میں میری خریداری انہیں مروب کر سکتی ہے، انہیں متاثر کر سکتی ہے. May Allah bless you. اللہ آپ کا بھلا کرے. She blurted out. Blurted, uttered. اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. And immediately, instantly took out the key which hung in a thread. اور چابی نکالی جو ایک دھاگے سے لٹک رہی تھی اراؤنڈ ہر نیک، اس کی گردن میں، اور فوراً ہی گلے میں دھاگے سے لٹکی ہوئی چابی نکالی. شی اوپنڈ دا ٹرنک. اس نے صندوق کھولا. ٹک آؤٹ دا ٹن باکس. ٹین کا ڈبہ نکالا.
اینڈ پلیسڈ اٹ بفور ہر ہسبینڈ، اور اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا. ایز شی اوپنڈ اٹ، جوں ہی اس نے اس ڈبے کو کھولا، ہر آئیز سڈنلی بیکیم برائٹ ود ان شیڈ ٹیئرز، اس کی آنکھیں اچانک ان بہے آنسوؤں کے ساتھ چمک اٹھیں. جسٹ دین، بالکل اسی وقت، مہرن واکڈ ان، مہرن اندر آ گئی. دین شی ٹرنڈ بیک ود اے اسمائل، تب وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلٹ گئی. آلموسٹ ایز اف شی واز تھنکنگ، جیسے کہ وہ یہ سوچ رہی ہو، آئی نو دا سیکرٹ آف اباز ریڈینس. ریڈینس مینس ولنگنیس ٹو اناگوریٹ. اناگوریٹ مینس لانچ شمیم احمد شاپ، کہ میں اس راز کو جانتی ہوں کہ ابا شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے کیوں راضی ہو گئے ہیں. مولوی ابول کاؤنٹڈ ہز سیونگس، مولوی ابول نے اپنی بچت کو گنا. دیر ور 43 روپیز، 43 روپے تھے. یہ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ ہاؤ مچ منی ہی ہیڈ سیوڈ. ہی پٹ دا منی ان ٹو ہز پاکٹ، اس نے رقم اپنی جیب میں رکھی. اسٹوڈ اپ سلولی، آہستگی سے کھڑے ہو گئے. اینڈ سیڈ، اور بولے، اف سم ہاؤ مہرن کین بی میریڈ، اگر کسی طرح مہرن کی شادی ہو جائے، آل مائی وریز ول ڈسپیئر، میرے تمام دکھ، میری تمام پریشانیاں غائب ہو جائیں گی. آئل فیل ایز لائٹ ایز اے فیدر، میں ایک پر کی طرح ہلکا پھلکا ہو جاؤں گا. ایٹ لیسٹ فار سم ایئرس ٹو کم، کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور میں آنے والے کم از کم چند سالوں کے لیے اپنے آپ کو ایک پر کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کروں گا. وین مولوی ابول ریچڈ شمیم احمد's نیو شاپ، جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے، ہی فاؤنڈ اے کراؤڈ ہیڈ آلریڈی گیدرڈ دیئر ٹو واچ دا پروسیڈنگس، کارروائی، ایونٹس. جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مجمع کارروائی دیکھنے کے لیے پہلے ہی جمع ہو چکا تھا. موسٹ آف دی آن لوکرز اسپیکٹیٹرز، تماشائی، ور خواتین، زیادہ تر تماشائیوں میں خواتین کی تعداد تھی. دے لنگرڈ اسٹیڈ ٹو گیز مینس اسٹیئر، غور سے دیکھنا. ود وسٹفل تھاٹفل لانگنگ ایٹ دا کلرفل ڈسپلے، وہ رنگا رنگ منظر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے لیے ٹھہری ہوئی تھیں. مولوی ابول اناگوریٹڈ دا شاپ، مولوی ابول نے دکان کا افتتاح کیا. بائی فرسٹ ریسائٹنگ ورسز فرام دا ہولی قرآن، پہلے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے. ان ہز پاورفل وائس، اپنی بھرپور آواز میں، اپنی طاقتور آواز میں. مولوی ابول نے پہلے اپنی بھرپور آواز میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے دکان کا افتتاح کیا. دین ہی سلیکٹڈ اے پیس آف پنک کلاتھ، تب انہوں نے گلابی رنگ کا کپڑا پسند کیا. ود بیوٹیفل فلاورز، جہاں خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. سیٹلنگ امیڈسٹ یلو ڈاٹس، زرد نقاط کے درمیان. تب انہوں نے گلابی رنگ کا کپڑا پسند کیا جس کے اوپر زرد نقاط کے درمیان خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. آئی ول نیڈ اے پیس فرام دس فار اے ینگ لیڈی سوٹ، میں زنانہ لباس کے لیے اس میں سے ایک کپڑا چاہوں گا. ہی سیڈ لاؤڈلی، وہ اونچی آواز میں بولے. اوور جوائڈ، خوشی سے معمور، شمیم احمد پکڈ اپ ہز یارڈ اسٹک، شمیم احمد نے اپنا گز اٹھایا. اٹرڈ ان دا نیم آف اللہ سائلنٹلی، منہ میں بسم اللہ پڑھی. میجرڈ 7 yards، 7 گز ناپے. پکڈ اپ دا لارج پیئر آف سیزرز، بڑی کینچی اٹھائی. اینڈ کٹ دا کلاتھ، اور کپڑا کاٹ دیا. خوشی سے معمور شمیم احمد نے اپنا گز اٹھایا، منہ میں بسم اللہ پڑھی، 7 گز ناپے، بڑی سی کینچی اٹھائی اور کپڑا کاٹ دیا.
He then folded it neatly. تب اس نے اسے نفاست سے طے کیا اینڈ پلیسڈ اٹ بیفور مولوی ابول ود ریسپیکٹ، اور احترام کے ساتھ مولوی ابول کے سامنے رکھ دیا. ہی آلموسٹ سیمڈ ٹو بی آفرنگ اٹ ایز اے گفٹ، ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ تحفے کے طور پر اسے پیش کر رہا ہو. یہ پیراگراف پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہاؤ مچ شوڈ آئی پے، میں کتنی رقم ادا کروں؟ مولوی ابول آسکڈ، مولوی ابول نے پوچھا. آؤٹ آف ریسپیکٹ، احترام کے مارے. شمیم احمد ہیزیٹیٹڈ فار اے مومنٹ، شمیم احمد ایک لمحے کو ہچکچایا. ہیزیٹیٹڈ، ویسیلیٹڈ. ربڈ ہز پامس، اپنی ہتھیلیوں کو رگڑا. کلیئرڈ ہز تھروٹ، اپنا گلا صاف کیا. اینڈ ریپلائڈ، اور جواب دیا. احترام کے مارے شمیم احمد ایک لمحے کو ہچکچایا، ہاتھ کی ہتھیلیوں کو رگڑا، اپنا گلا صاف کیا اور جواب دیا. ایٹ دا ریٹ آف 6 روپیز پر یارڈ، 6 روپے فی گز کے حساب سے. اٹ ول بی 42 روپیز سر، 42 روپے ہوں گے جناب. 6 گز، 6 روپے فی گز کے حساب سے 42 روپے ہوں گے جناب. His words fell like a bombshell on مولوی ابول. اس کے الفاظ مولوی ابول پر بم کے ایک گولے کی طرح گرے. Suddenly he felt، اچانک انہوں نے محسوس کیا. As if bundle after bundle of cloth from various shelves، کہ مختلف خانوں سے تھانوں کے تھان had been falling over him، اس پر آ گرے ہوں. اچانک انہوں نے یوں محسوس کیا جیسے مختلف خانوں سے تھانوں کے تھان اس پر آ گرے ہوں. آؤٹ آف 43 روپیز ہی کیپٹ آ روپی، 43 روپوں میں سے انہوں نے 1 روپیہ رکھا. اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد، اور جلدی سے باقی رقم شمیم احمد کو دے دی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پیراگراف بھی پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سر، جناب آپ کا شکریہ. شمیم احمد، شمیم سیڈ فلشنگ ود ہیپینس. فلشنگ مینس بلشنگ، ریڈننگ. خوشی سے شرماتے ہوئے شمیم احمد بولا، آپ کا شکریہ جناب. یو ہیو گریشیسلی، گریشیسلی کائنڈلی، آپ مہربانی فرما کر. بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، مہربانی فرما کر آپ میرا پہلا گاہک بنے ہیں. I consider it a good omen، میں اسے ایک اچھا شگون سمجھتا ہوں. That is why I have not offered you any concession. Concession means discount. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ کو کوئی رعایت نہیں دی ہے. But I am your humble servant sir، لیکن میں آپ کا ادنا غلام ہوں جناب. I will God willing، انشاءاللہ compensate refund you in some other way، میں انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح اس کی تلافی کر دوں گا. مولوی ابول placed the bundle of cloth under his arm، مولوی ابول نے کپڑا اپنی بغل میں دیا. and got up to leave، اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. he smiled، blessed شمیم احمد and began walking slowly home، وہ مسکرائے، شمیم احمد کو دعائیں دیں اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑے. One evening a few days later someone knocked at the door، چند دنوں بعد ایک شام کسی نے دروازے پر دستک دی. he went to the door himself and opened it، وہ خود دروازے تک گئے اور اسے کھولا. a wave of fragrance خوشبو، scent perfume flowed into the house، خوشبو کی ایک لہر گھر میں امڑ آئی. السلام علیکم سر، he heard a familiar voice، السلام علیکم جناب، انہیں ایک شناسا آواز سنائی دی. it was شمیم احمد، یہ شمیم احمد تھا. after the preliminary exchange of greetings، preliminary means initial، بنیادی، ابتدائی الیک سلیک کے بعد شمیم احمد hesitatingly said something private to مولوی ابول، شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کوئی ذاتی بات مولوی ابول سے کی. a thrill went through مولوی ابول's ears، خوشی کی ایک لہر
مولوی ابول کے کانوں میں دوڑ گئی. An idea came to him. انہیں ایک خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request on his threshold. Threshold چوکھٹ, دہلیز, ڈور اسٹیپ. شمیم احمد کی درخواست دہلیز پر سننے کی بجائے ہی ٹرنڈ اینڈ شاؤٹڈ, وہ مڑے اور پکار کر کہا, عارف's مدر, عارف کی اماں, آئی ایم گوئنگ آؤٹ, میں باہر جا رہا ہوں, آئی ول بی بیک سون, میں جلد لوٹ آؤں گا. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ واکنگ ٹورڈز دا ماسک, اور وہ مسجد کی طرف چل پڑے. شمیم احمد فالوڈ ہم سائلنٹلی, شمیم احمد خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. They went to a room at one end of the mosque. وہ مسجد کے ایک سرے پر ایک حجرے میں چلے گئے. It was dark. اس میں اندھیرا تھا. And usually used for offering special prayers in solitude. Solitude means isolation, loneliness, تنہائی. اس میں اندھیرا تھا اور عام طور پر تنہائی میں مخصوص عبادات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. مولوی ابول وینٹ انٹو دا روم. مولوی ابول حجرے میں چلے گئے. آپ کمرے میں بھی کہہ سکتے ہیں. مولوی ابول اس کمرے میں چلے گئے. ہی پٹ اے میچ ٹو اے ڈرائی ٹویگ. ٹویگ مینس اسٹک. انہوں نے ماچس سے ایک خشک ٹہنی جلائی. اینڈ ود اٹ لیٹ دا ارتھن لیمپ, اور اس کے ساتھ مٹی کا دیا روشن کیا. دا فلیم فلیکرڈ. فلیکرڈ مینس ٹوئنکلڈ, جھل ملانا. دا فلیم فلیکرڈ فار اے وائل. شعلہ ایک لمحے کو جھل ملایا. دین بیکیم اسٹیڈی. اسٹیڈی مینس اسٹیبل, متوازن, اور تب متوازن ہو گیا. شمیم احمد واز ناؤ لوکنگ نروسلی ان ٹو دا فلکرنگ فریم. شمیم احمد اب اس جھل ملاتے ہوئے شعلے کی جانب گھبراہٹ کے عالم میں دیکھ رہا تھا. ٹو پٹ ہم ایٹ ایز, اس کو پرسکون کرنے کے لیے مولوی ابول سیڈ سافٹلی. سافٹلی مینس جینٹلی. مولوی ابول نرمی سے بولے, واٹ از اٹ سن, برخوردار کیا بات ہے. یہ جو پیرا پڑھنے جا رہے ہیں یہ پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. شمیم احمد لوورڈ ہز آئیز. شمیم احمد نے اپنی نظریں جھکا لیں. ہیزیٹیٹڈ. ہیزیٹیٹڈ ویسیلیٹڈ. ہیزیٹیٹڈ فار اے مومنٹ, ایک لمحے کو ہچکچایا. اینڈ دین ریپلائیڈ, اور تب جواب دیا, اف یو الاؤ می سر آئی ول بگن, اگر جناب آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں. یس آف کورس سن, جی بالکل بیٹا. واٹ از اٹ, کیا بات ہے. ٹو انکریج دا یوتھ ہی پیٹڈ ہز بیک. پیٹڈ مینس ٹیپڈ, تھپ تھپانا, تھپکی لگانا. نوجوان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے اس کی پشت پر تھپکی لگائی. شمیم احمد فیلٹ ایٹ ایز. شمیم احمد پرسکون ہو گیا. بٹ couldn't overcome his embarrassment. embarrassment ڈسکمفرٹ, کنفیوژن, لیکن اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکا. دین فائنلی, تب آخر کار, مسٹرنگ اپ کریج. مسٹرنگ گیدرنگ. تب آخر کار ہمت کرتے ہوئے ہی کلیئرڈ ہز تھروٹ, اس نے اپنا گلا صاف کیا. اینڈ بیگین ان اے لو وائس, اور مدھم سی آواز میں شروع ہوا, اور دھیمی آواز میں شروع ہو گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ, حقیقت یہ ہے, مائی مدر شوڈ ہیو ڈن دس, میری والدہ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. بٹ شی از ناٹ ویل, لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو کم, یہی وجہ ہے کہ میں آیا ہوں. ہی اسٹاپڈ, وہ رک گیا. یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ, آپ نے بالکل ٹھیک کیا. مولوی ابول سیڈ افیکشنیٹلی. افیکشنیٹلی مینس لونگلی. مولوی ابول شفقت سے بولے, آپ نے بالکل ٹھیک کیا. مائی ریکویسٹ از, میری درخواست ہے, پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو, مہربانی کر کے مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. آئی مین, میرا مطلب ہے. ہی اسٹاپڈ ایبرپٹلی. ایبرپٹلی مینس سڈنلی, وہ اچانک رک گیا. اسٹمبلنگ. اسٹمبلنگ مینس اسٹیگرنگ اوور دا ورڈس. وہ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے اچانک رک گیا.
یہ پیراگراف پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. مولوی ابول could not believe what he had just heard. مولوی ابول کو یقین نہیں آیا جو انہوں نے ابھی ابھی سنا تھا. To make sure, یقین دہانی کرنے کے لیے, he asked, انہوں نے پوچھا, what is it son, برخوردار کیا بات ہے. I don't quite understand, مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. You wish me to accept you as, آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو قبول کر لوں بطور. This paragraph is important from the punctuation point of view. Yes sir, as your slave. جی جناب اپنے غلام کے طور پر. شمیم احمد blurted out in haste. blurted out uttered. شمیم احمد نے تیزی میں کہہ دیا. I mean, میرا مطلب ہے, if you have no objection, اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو, I will send my mother with the marriage proposal. proposal means offer. میرا مطلب ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی والدہ کو شادی کے پیغام کے ساتھ بھیج دوں. It will be an honor sir to be your son. آپ کا بیٹا بننا جناب میرے اعزاز اعزاز کی بات ہوگی. In his excitement, یہ پیراگراف اردو ٹرانسلیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. In his excitement, fear and confusion. Confusion means bafflement, puzzlement, گھبراہٹ. اپنی خوشی, خوف اور گھبراہٹ میں he did not see the tears, وہ ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا which had silently rolled down مولوی ابول's cheeks, جو خاموشی سے مولوی ابول کے گالوں پر بہے جا رہے تھے. اپنی خوشی, خوف اور گھبراہٹ میں وہ ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا جو خاموشی سے مولوی ابول کے گالوں پر بہے جا رہے تھے. In that silence, اس خاموشی میں, time almost stood still for both of them, وقت جیسے ان دونوں کے لیے ٹھہر سا گیا. They looked dazed. Dazed means stunned, lost. وہ گمسم سے نظر آ رہے تھے. مولوی ابول sighed. sighed means exhaled. مولوی ابول نے آہ بھری and wiped the tears from his eyes and face, اور اپنی آنکھوں اور چہرے سے ان آنسوؤں کو صاف کیا with the loose end of his turban, اپنی پگڑی کے پلو سے. مولوی ابول نے آہ بھری اور اپنی پگڑی کے پلو سے اپنی آنکھوں اور چہرے سے ان آنسوؤں کو صاف کیا. In a quivering voice. Quivering means کانپتی ہوئی, trembling, shaking. quivering پرپل کلر میں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ آپ کی MD CAT وکیبلری میں شامل ہے, تو ابھی سے اس کے زیادہ سے زیادہ سینونیم اور اینٹونیم کلیکٹ کیجئے. In a quivering voice he said, کانپتی ہوئی آواز میں وہ بولے, او اللہ, اے اللہ, daughters are your helpless creatures, بیٹیاں تمہاری بے بس مخلوق ہوتی ہیں. اے اللہ, بیٹیاں تمہاری بے بس مخلوق ہوتی ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand and added. انہوں نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا اور بولے, they are for marriage. وہ شادی کے لیے ہی تو ہوتی ہیں. You are my dear disciple. Disciple means student, pupil. آپ میرے عزیز شاگرد ہو. Brother حافظ عبد الرحیم's son is also my son. بھائی حافظ عبد الرحیم کا بیٹا میرا بھی تو بیٹا ہے. یہ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ شمیم احمد کے فادر کا نام کیا تھا, تو شمیم احمد کے فادر کا نام حافظ عبد الرحیم تھا. Come on my son, come. آؤ بیٹا آؤ. And he embraced, hugged شمیم احمد warmly. اور انہوں نے گرم جوشی سے شمیم احمد کو گلے لگا لیا. Half an hour later, when he reached home, آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچے, زیب النساء asked, زیب النساء نے پوچھا, where are you coming from with this wave of fragrance. فریگرنس خوشبو, سینٹ, پرفیوم. خوشبو کی اس لہر کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو زیب النساء نے پوچھا, خوشبو کی اس لہر کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. مہرن looked up. مہرن نے نظریں اٹھا کے دیکھا. Before her father could answer, she said. اپنے والد کے جواب دینے سے پہلے وہ بولی, yes ابا, what a sweet perfume. جی ابو جان, کتنی میٹھی خوشبو ہے. The whole house is full of it. پورا گھر اس سے بھر گیا ہے.
Seeing him silent, his wife went to him. उन्हें खामोश देखकर उनकी बीवी उनके पास गई. What is it? क्या बात है? She inquired softly. Inquired, asked. उसने धीमे लहजे में पूछा. मौलवी अबुल looked first towards his eldest daughter. मौलवी अबुल ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की जानब देखा. Then towards the row of children. तब बच्चों की उस कतार की जानब. Who had appeared on the scene. जो उस मौका पर वहाँ पहुँच गए थे. मौलवी अबुल ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की जानब देखा. तब बच्चों की उस कतार की जानब जो उस मंज़र पर जो उस मौका पर पहुँच गए थे. They had all clustered जमा हो जाना, gathered around their sister. वो अपनी बहन के इर्द गिर्द जमा हो गए. They looked disappointed, saddened. वो अफसुर्दा से नज़र आ रहे थे. For he had returned empty handed. क्योंकि वो यानी मौलवी अबुल खाली हाथ लौटे थे. उन्हें खाली हाथ लौटते देखकर वो अफसुर्दा से नज़र आए. ज़ाहिर है बच्चे ये समझते होंगे कि अबू बाहर गए हैं तो बाहर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन जब उन्हें खाली हाथ देखा तो उनके मुंह लटक गए, वो अफसुर्दा से हो गए. They had to be pleased first. पहले उनको खुश करना था. So he declared slowly. लिहाजा उन्होंने आहिस्तगी से ऐलान किया. Tonight all my children will get a special treat. आज रात मेरे बच्चों को खाने को कुछ ख़ास मिलेगा. A little raw sugar. Raw means crude. With bread. रोटी के साथ थोड़ी सी शक्कर. This did the trick. ये हरबा काम कर गया. Their faces immediately, instantly, फौरन lit up with joy. उनके चेहरे फौरन खुशी से दमकने लगे. He then went to another part of the courtyard. तब वो सहन के एक दूसरे हिस्से में चले गए and sat down on the matted bed. और चारपाई पर बैठ गए. Come here, आरिफ्स मदर. यहाँ आओ आरिफ की माँ. मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड. मौलवी अबुल बहुत खुश दिखाई दे रहे थे. एंथ्यूजियास्टिक, हैप्पी. एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ. जब उन्होंने अपनी बीवी को पुकारा. मौलवी अबुल बहुत खुश दिखाई दे रहे थे जब उन्होंने अपनी बीवी को पुकारा. यूँ भी कह सकते हैं जब उन्होंने अपनी बीवी को पुकारा तो मौलवी अबुल बहुत खुश दिखाई दे रहे थे. ही टोल्ड हर दी होल इंसिडेंट. इंसिडेंट मीन्स इवेंट. उन्होंने पूरा वाक़या उसे सुना दिया. एट फर्स्ट ज़ेबुन्निसा डिड नॉट बिलीव हिम. पहले तो ज़ेबुन्निसा को उनकी बात पर यकीन ही नहीं आया. बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ. लेकिन जब उन्होंने कसम खाकर वाक़ये को दोहराया. शी बिगैन टू क्राई. तो वो रोने लग गई. माँ थी ना, अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर रोने लग गई. डोंट क्राई ज़ेबुन. ज़ेबुन रो मत. He said softly. वो नरमी से बोले. He rarely addressed her that way. Rarely means seldom. वो बहुत कम इस तरह से उसे मुखातिब करते थे. यानी ज़ेबुन नाम लेकर नहीं पुकारते थे, बल्कि वो आरिफ्स मदर कहकर, आरिफ की अम्मा कहकर बुलाते थे. लेकिन आज वो कह रहे थे ज़ेबुन. बट टुडे वॉज अ स्पेशल डे. लेकिन आज एक ख़ास दिन था. गॉड डिड लिसन टू आवर प्रेयर्स. अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली हैं. लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम. आएँ उसके सामने अपने सर झुका दें, यानी अल्लाह ताला के सामने अपने सर झुका दें. दे वर स्टिल लॉस्ट इन देयर न्यूली एक्वायर्ड हैप्पीनेस. वो अभी इस नई मिलने वाली खुशी में ही गुम थे. व्हेन सडनली, जब अचानक, वंस अगेन, एक मर्तबा फिर, दे हर्ड अ नॉक. उन्हें दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी. वो अभी इस नई मिलने वाली खुशी में ही गुम थे कि जब अचानक एक मर्तबा फिर उन्हें दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी. बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन कुड रश एंड ओपन द डोर. इससे पहले कि कोई बच्चा भागकर दरवाज़ा खोल देता. मौलवी अबुल शाउटेड. मौलवी अबुल चिल्लाकर बोले. वेट, ठहरो. लेट मी सी. मुझे देखने दो. ही वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट. वो दरवाज़े पर गए और उसे खोला. चौधरी फतेहदाद वॉज स्टैंडिंग देयर. चौधरी फतेहदाद वहाँ खड़े थे. रैप्ड मीन्स कवर्ड इन अ शॉल. वो एक गर्म चादर में लिपटे हुए थे.
वो दरवाजे पर गए और उसे खोला। चौधरी फतेहदाद गरम चादर में लिपटे हुए वहाँ खड़े थे। ही वार्मली कॉट मौलवी अबुल्स हैंड्स, उन्होंने गर्मजोशी से मौलवी अबुल के हाथों को थाम लिया। एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उन्हें गले लगा लिया। कांग्रेचुलेशंस सर, मुबारकबाद जनाब। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी कोशिशें रंग ले आईं, आखिरकार मेरी कोशिशें कामयाब साबित हुईं। यानी जो शमीम अहमद का रिश्ता आया, उनके पीछे असल में इन्होंने ही उन्हें मनाया था, उन्हें इस बात के लिए कायल किया था। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, ही सेड इन अ लो वॉइस, वो आहिस्ता आवाज़ में बोले, आखिरकार मेरी कोशिशें रंग ले आईं। यस चौधरी साहिब, जी चौधरी साहिब, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका ममनून हूँ। एंड ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब भी थैंकफुल होता है। एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जी चौधरी साहब, मैं आपका ममनून हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये दोनों पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। शमीम अहमद इज़ अ गुड बॉय सर, शमीम अहमद एक अच्छा लड़का है जनाब। प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले, मेहरबानी करके कोई ताख़ीर किए बग़ैर फ़ैसला कर लें। हु नोज़ व्हाट मे हैपन, कौन जाने क्या हो जाए। सेइंग दैट, ये कहकर, ही ब्रॉट आउट आ कॉटन बैग फ्रॉम अंडर हिज शॉल, उन्होंने अपनी गर्म चादर के अंदर से एक सूती थैला बाहर निकाला। एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबुल, और उसे मौलवी अबुल के हवाले कर दिया। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, ये एक हकीर सा तोहफ़ा है। प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, मेहरबानी करके इसे मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे दीजिए। सेड चौधरी फतेहदाद, चौधरी फतेहदाद बोले। ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड, प्लीज्ड, एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, डेज्ड मीन्स स्टन्ड, लॉस्ट। मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ, खुश और तकरीबन गुमसुम से मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस गए। विद अ थम्पिंग हार्ट, थम्पिंग मीन्स थ्रैशिंग, बीटिंग। विद अ थम्पिंग हार्ट ही ओपनड द बैग, धड़कते दिल के साथ उन्होंने थैला खोला। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन कर्चिफ, एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासत से बंधे हुए। वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, पेंडेंट्स ईयर रिंग्स, सोने के झुमकों का एक जोड़ा था। सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिसमें बड़े बड़े चमकदार नगीने लगे हुए थे। एंड रैप्ड, रैप्ड मीन्स कवर्ड, इन अ 100 रुपी नोट, 100 रुपए के नोट में लिपटे हुए। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, मैं दोबारा इसका तर्जुमा करता हूँ। एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासत से बंधे और 100 रुपए के एक नोट में लिपटे हुए बड़े बड़े चमकदार नगीनों वाले सोने के झुमकों का एक जोड़ा था। दोबारा पढ़ता हूँ। एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासत से बंधे और 100 रुपए के नोट में लिपटे हुए बड़े बड़े चमकदार नगीनों वाले सोने के झुमकों का एक जोड़ा था। ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। A few days later, the pre-marriage celebrations began. Celebrations, festivities. चंद दिन बाद शादी से पहले की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मेहरुन्निसा वॉज पुट इन सिक्लूशन, मेहरुन्निसा को तन्हाई में बिठा दिया गया। इन अ सेपरेट रूम, एक अलहदा कमरे में। टिल दी ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस मुबारक, फॉर्चुनेट, प्रॉमिजिंग, खुशकिस्मत भी कह सकते हैं। मेहरुन्निसा को मुबारक दिन के आने तक तन्हाई में एक अलहदा कमरे में बिठा दिया गया। हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना, हिना मेहंदी को कहते हैं। उसके हाथों और पाँव पर मेहंदी लगा दी गई। द गे सॉन्ग्स दैट यूजुअली अकम्पनी द वेडिंग सेरेमनीज़, द गे सॉन्ग्स, खुशी के वो गीत जो अमूमी तौर पर शादी की तकरीबात में गाए जाते हैं। वर नॉट संग, नहीं गाए गए। खुशी के वो गीत जो अमूमी तौर पर शादी की तकरीबात में गाए जाते हैं, नहीं गाए गए। फॉर आफ्टर ऑल दिस वॉज मौलवी अबुल बरकात्स रेजिडेंस, क्योंकि आखिरकार ये मौलवी अबुल बरकात की रहाइशगाह थी। म्यूज़िक ऑफ एनी काइंड
could not be allowed in his house. کسی بھی قسم کی موسیقی کی ان کے گھر میں اجازت نہیں تھی. میوزک آف اینی کائنڈ, یہ ایک امپورٹنٹ MCQ بھی ہے. So the village girls simply sat in a circle round the shy bride. Shy شرمیلی, bashful, لہٰذا گاؤں کی لڑکیاں شرمیلی دلہن کے ارد گرد ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ گئیں. And for several nights, اور کئی راتوں تک, sang songs of love and friendship, محبت اور دوستی کے گیت گائے. flowers and their fragrance, پھول اور ان کی خوشبو کے گیت گائے. the romantic rainy season, رومانوی ساون, which has a special significance, importance, اہمیت, جس کی ایک خاص اہمیت ہے for young men and women in the rural Punjab, جس کی دیہاتی پنجاب کے نوجوان مردوں اور عورتوں کے لیے ایک خاص اہمیت ہے, وہ گیت گاتی رہیں. اس سینٹنس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. لہٰذا گاؤں کی لڑکیاں شرمیلی دلہن کے ارد گرد ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ گئیں اور کئی راتوں تک محبت اور دوستی, پھولوں اور ان کی خوشبو اور رومانوی ساون, جس کی دیہاتی پنجاب کے نوجوان مردوں اور عورتوں کے لیے ایک خاص اہمیت ہے, کہ گیت گاتی رہیں. They also sang sweet songs of the excitement. Excitement means pleasure, enthusiasm, خوشی, of union, وصال, ملنا, and the pangs, تکلیف, pains, of separation, parting, جدائی, ہجر. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. انہوں نے وصال کی خوشی اور جدائی کی تکلیف کے, جدائی کے درد کے سہانے گیت بھی گائے. On the other hand, nobody could restrain شمیم احمد. دوسری طرف کوئی بھی شمیم احمد کو نہ روک سکا from celebrating his marriage any way he desired. اپنی شادی کو اپنی خواہش کے مطابق منانے سے کوئی بھی نہ روک سکا. دوسری طرف کوئی بھی شمیم احمد کو اپنی شادی کی تقریبات اپنی خواہش کے مطابق منانے سے نہ روک سکا. So he came to marry Mehrun, لہٰذا وہ مہرن سے شادی کرنے آیا. amidst fireworks, آتش بازی کے ساتھ, with musicians playing gay tunes, خوشی کے گیت بجانے والے باجوں کے ساتھ. لہٰذا وہ خوشی کے گیت بجاتے ہوئے باجوں اور آتش بازی کے ساتھ مہرن سے شادی کرنے آیا. That night, اس رات, after a lot of whispering in one corner of the house, اس رات گھر کے ایک کونے میں بہت سی سرگوشیوں کے بعد, many trunks means chests, were dragged out and opened. بہت سے صندوق گھسیٹے گئے اور کھولے گئے. اس رات گھر کے ایک کونے میں بہت سی سرگوشیوں کے بعد بہت سے صندوق گھسیٹے گئے اور کھولے گئے. The next morning when the dowry was exhibited, displayed, نمائش کے لیے رکھنا. The next morning when the dowry was exhibited in the courtyard, اگلی صبح جب جہیز کو نمائش کے لیے صحن میں رکھا گیا, the entire village was stunned means shocked, حیرت زدہ رہ گیا, by what it saw, تو پورا گاؤں حیرت زدہ رہ گیا جو اس نے دیکھا. اگلی صبح صحن میں جب جہیز کو نمائش کے لیے رکھا گیا تو پورا گاؤں اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا. People were not impressed. Impressed means overwhelmed, متاثر ہونا بہت زیادہ. Much with the colorful clothes. لوگ رنگا رنگ کپڑوں سے کچھ زیادہ متاثر نہ ہوئے. For this was not unusual, کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. But the jewelry, لیکن زیورات, it was incredible, ناقابل یقین. Unbelievable, یہ ناقابل یقین بات تھی. Some secretly believed, کچھ دل ہی دل میں یہ یقین رکھتے تھے that the Maulvi had a special amulet,
ایمولیٹ مینس ٹیلسمن، کہ مولوی کے پاس کوئی خاص تعویذ ہے. ہوز چارم، چارم مینس میجک، جس کے جادو نے بلیسڈ ہم ود سیکرٹ پاور، اسے غیبی طاقت عطا کر دی ہے. ٹو گیٹ ایز مچ منی ایز ہی ڈیزائرڈ فرام دی اینجلس، کہ وہ فرشتوں سے جتنی چاہے رقم حاصل کر سکتا ہے. کچھ دل ہی دل میں یہ یقین رکھتے تھے کہ مولوی کے پاس ایک خاص تعویذ ہے جس کے جادو نے انہیں کوئی غیبی طاقت عطا کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے جتنی چاہیں دولت حاصل کر سکتے ہیں. یہ پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. In the crowd there was also a loud-mouthed old hag. Loud-mouthed منہ پھٹ، آؤٹ اسپوکن اسے کہہ سکتے ہیں. اولڈ ہیگ، ہیگ مینس لیڈی، وومن، خاتون. اس مجمع میں ایک منہ پھٹ بوڑھی عورت بھی تھی. who seemed to have other views، لگتا تھا جیسے اس کے مختلف خیالات ہیں. in a loud whisper she pointed out، ایک اونچی سرگوشی میں اس نے بتایا that several suits in the dowry، کہ جہیز میں بہت سے لباس had once belonged to a woman، ایک ایسی عورت کے تھے who had died young، جو جوانی میں ہی مر گئی تھی. اس نے ایک اونچی خسر پھسر کرتے ہوئے کہا کہ جہیز میں کچھ لباس اس عورت کے تھے جو جوانی میں ہی مر گئی تھی. There were others، کچھ دوسرے لباس تھے which had been part of زیبن's dowry، جو زیبن کے جہیز کے تھے. کچھ دوسرے لباس تھے جو زیبن کے جہیز کے تھے. زیبن یعنی مہر النساء کی والدہ، مولوی ابول کی بیوی. Even the bracelets and the gold nose rings are hers. Bracelets means کنگن، بینگلز، حتیٰ کہ کنگن اور سونے کی نتھلی بھی اسی کے ہیں. She added with conviction. Conviction means confidence. اس نے وثوق کے ساتھ کہا. کیا وثوق کے ساتھ کہا؟ کہ حتیٰ کہ کنگن اور سونے کی نتھلی بھی اسی کے ہیں، یعنی زیبن کے ہیں. But the gold pendants، لیکن سونے کے جھمکے. She raised her eyes and looked towards the heavens. اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور آسمان کی جانب دیکھا. As if they were a gift from there، جیسے کہ یہ وہاں سے تحفے کے طور پر اترے ہوں. After the ceremonies were over، تقریبات کے ختم ہو جانے کے بعد مہرن was made to sit in a palanquin، مہرن کو ایک ڈولی میں بٹھا دیا گیا، ایک پالکی میں بٹھا دیا گیا. یہ ایک امپورٹنٹ MCQ بھی ہے. where was مہرن made to sit؟ She was made to sit in a palanquin. مہرن کو ایک ڈولی میں بٹھا دیا گیا. beautifully decorated، خوبصورتی سے سجی ہوئی. it was covered with a large silken cloth، یہ ایک بڑے ریشمی کپڑے میں ڈھکی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی. so that the bride could go to the bridegroom's house in strict پردہ، تاکہ دلہن دلہا کے گھر تک سخت پردے میں جائے. as two sturdy villagers carried it away، جب دو صحت مند دیہاتی اسے اٹھا کر چلے. مولوی ابول walked a few steps with it، تو مولوی ابول بھی اس کے ساتھ چند قدم چل کر گئے. he must have cried silently، وہ یقیناً خاموشی میں روئے ہوں گے. for his eyes and nose were red، کیونکہ ان کی ناک اور آنکھیں سرخ تھے. and he looked pale، اور وہ پیلے سے نظر آ رہے تھے. at the same time he looked at peace، ساتھ ہی ساتھ وہ پرسکون بھی دکھائی دے رہے تھے. as he went back to his house، جب وہ اپنے گھر واپس گئے. زیب النساء suddenly appeared from behind the door، تو زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی. she held his hand and burst into tears، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور زاروں کے تار رونے لگی. look at this house، she said sobbing، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، گھر کی جانب دیکھیں. وداؤٹ مہرن ڈزنٹ اٹ لک لائک اے گریو یارڈ، گریو یارڈ قبرستان کو کہتے ہیں. سیمیٹری، مہرن کے بغیر کیا یہ قبرستان جیسا نہیں دکھائی دے رہا.
مولوی ابو اسماعیلڈ. یہ پیراگراف یہاں تک خاص طور پہ پنکچویشن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. مولوی ابو اسماعیلڈ اینڈ کنسولڈ ہر. کنسولڈ کمفرٹڈ. مولوی ابول مسکرائے اور اسے تسلی دی. ڈونٹ بی سلی زیبن. بیوقوف مت بنو زیبن. ہیز مہرن ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر. کیا مہرن زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ واٹ اباؤٹ شمسن. شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ. اچانک انہیں کچھ یاد آ گیا. عارف's mother, where is زبدہ. عارف کی اماں زبدہ کہاں ہے؟ He asked in a whisper. وہ سرگوشی کے انداز میں بولے. Inside, crying, she replied. اس نے جواب دیا اندر رو رہی ہے. اب یہ دیکھیں پنکچویشن پوائنٹ آف ویو سے ان سائڈ یہ مکمل سینٹنس ہے, یہاں کوما نہیں فل سٹاپ ہے, اور کرائنگ کے بعد فل سٹاپ ہے. کرائنگ ایک نیا سینٹنس ہے, یعنی وہ رو رہی ہے, افسردہ ہے, تو بات کا جواب پورے سینٹنس میں نہیں دے پا رہی, بس اتنا ہی بولی ان سائڈ کرائنگ. اٹ مینس کہ یہ دو کمپلیٹ سینٹنسز ہیں. زبدہ مولوی ابول کالڈ ہر. زبدہ مولوی ابول نے اسے پکار کر کہا. A few minutes later زبدہ came out of the room. چند منٹوں کے بعد زبدہ کمرے سے باہر آ گئی. She looked sad. وہ افسردہ نظر آ رہی تھی. There were large dark patches. Patches means spots of tears. آنسوؤں کے دھبے تھے. On her new pink headcloth. اس کے نئے گلابی رنگ کے دوپٹے پر. یہ پنک ہیڈ کلاتھ, یہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ وٹ واز دا کلر آف ہر ہیڈ کلاتھ. اس کے گلابی دوپٹے کے اوپر بڑے بڑے گہرے آنسوؤں کے دھبے تھے. دا مولوی سیڈ ٹو ہز وائف. مولوی نے اپنی بیوی سے کہا. عارف's mother, have you noticed. عارف کی اماں, آپ نے غور کیا. He whispered. وہ سرگوشی کے انداز میں بولے. This زبدہ ours has suddenly grown up. یہ زبدہ ہماری تو اچانک جوان ہو گئی ہے. There was silence for a while. کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. Then مولوی ابول said, perhaps to reassure himself. reassure encourage, حوصلہ دینے کے لیے. more than his wife. تب مولوی ابول اپنی بیوی سے زیادہ غالباً اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے بولے. ڈونٹ وری, پریشان مت ہوں, فکر نہ کریں. God Almighty is kind and benevolent. benevolent means compassionate. kind, خدائے بزرگ و برتر مہربان اور کریم ہے. It is a sin to lose faith. توکل کو کھو دینا گناہ ہے. oblivious means unaware, forgetful of his surroundings. اپنے آس پاس اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر. مولوی ابول's mind was racing elsewhere. مولوی ابول کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا, یا مولوی ابول کچھ اور سوچ رہے تھے. as if in a trance. trance means stupor, dazed. جیسے کسی وجد میں. He had called شمسن. وہ انہوں نے شمسن کو پکارا. Slowly his third daughter came forward. آہستہ آہستہ ان کی تیسری بیٹی آگے بڑھی. And began walking towards them. اور ان کی طرف چلنا شروع کر دیا. A few months after مہرن's marriage. مہرن کی شادی کے چند ماہ بعد a primary school for girls was opened in the village. لڑکیوں کے لیے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کھولا گیا. یہ دو امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ وہ کس لیول کا اسکول تھا. پرائمری اسکول. فار بوائز آر گرلز, فار گرلز. مہرن کی شادی کے چند ماہ بعد گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھولا گیا. all these years, ان تمام سالوں میں مولوی ابول had two main sources of inspiration. inspiration, motivation, تحریک, حوصلہ پانا. ان تمام سالوں میں مولوی ابول کے لیے تحریک حاصل کرنے کے, حوصلہ حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع تھے. in which he had implicit faith. implicit means complete, جن پر انہیں مکمل ایمان تھا, مکمل یقین تھا. the first one was Almighty Allah. پہلا خدائے بزرگ و برتر. and after him چودھری فتح داد. اور اس کے بعد چودھری فتح داد. it was certainly,
certainly, surely, یقیناً, Allah's benevolence. Benevolence means kindness. یہ یقیناً اللہ کا کرم تھا that sinners like مولوی ابول and زیب النساء were still alive, کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گناہ گار ابھی بھی زندہ تھے, and that all their children were living, اور یہ کہ ان کے تمام بچے زندہ سلامت تھے, and Mehrun had been married with such splendor. Splendor means magnificence. اور یہ کہ ان کی مہرن کی شادی اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہو گئی تھی. یہ یقیناً اللہ کا کرم تھا کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گناہ گار ابھی زندہ تھے, اور یہ کہ ان کے تمام بچے زندہ سلامت تھے, اور مہرن کی شادی اتنی شان کے ساتھ ہو گئی تھی. That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have enjoyed this wonderful story by Ahmad Nadeem Kasmi. You might have understood all the concepts and all the questions and answers, and especially the synonyms as well. If you have any problem, if you have any question, you may comment in the comment section below. I'll inshallah be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.